बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदेद, सुबह खैर। आज बैठक की एक और नशिस्त के साथ डॉक्टर अज़हर अहमद और हस्बे मामूल डॉक्टर अब्दुल वहीद राना तो मौजूद ही हैं। आज हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास दोस्त, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी मेंबर्स और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। डॉक्टर उमर साहब जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज़ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, और मलिका फ़रा दीबा हेड हैं लॉ डिपार्टमेंट की। पहले ये बताएं, नाम मैंने ठीक लिया है? बिल्कुल ठीक नाम लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बहरिया में भी सही नाम नहीं लेते, क्योंकि ये तो बहुत मुझे इस पे जो है, और ये खैर इनका तो बड़ा पान है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम लोगों का नाम, अगर कोई मेरा नाम गलत ले तो मैं तो उसको वहीं पे टोक दूंगा, लेकिन मैडम हमेशा मुस्कुरा देती है। वो इनके साथ बहुत से पुराने कोलीग्स भी जो हैं, जो कई सालों से इनके साथ हैं, वो भी जो है वो इनको, वो शायद इनकी तबीयत की वजह से वो फरिश्तों से मिला देते हैं, तो मलाइका ज़्यादा लोग कहते हैं। तो वो उस पर मेरा ख्याल है, एक तो वैसे ये भी दोस्तों के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है कि उनको अपना नाम का दोबारा बता दें, पता चलना चाहिए क्या नाम है, क्या मतलब है। तो फिर सर से भी हम उस पर राय लेंगे कि ये नामों के बारे में जो है हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर है, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई तो असल में डॉक्टर साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो बचपन से इसका शिकार हूँ कि मुझे स्कूल में भी मलाइका कहते थे, फिर मलका भी कहते थे, क्योंकि फ़रा दीबा से वो शहंशाह रज़ा के रेफरेंस में वाले साहब ने नाम रखा, तो उन्होंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, और जो निस्बत थी सभी बहनों के नाम शहज़ादी, मलका, नवाबज़ादी इस तरह से हैं, तो लोग मलका भी कहते थे। तो बेसिकली जो नाम है वो मलिका है, नीचे दो नुक्तों के साथ। अरेबिक टर्म है, इसका मतलब होता है आउटलाइन ऑफ हॉली बुक, और फ़रा तो खुशी को कहते हैं, और दीबा जो है इट्स सिल्क क्लॉथ होता है विच इज़ ओनली अवेलेबल इन हेवन, ये कुछ इसके बारे में इस तरह से कहा जाता है। लेकिन अगर नाम जैसे मलाइका से मिला देना या कोई और ख़ूबसूरत प्रोनाउंसिएशन में कह देना, तो मैंने शुरू में तो बहुत छोटी थी जब, तो कहती थी कि ये नाम ऐसे है, लेकिन बाद में वो सारे नाम इतने अच्छे लगना शुरू हो गए कि आपके सामने अगर आप मलाइका कह रहे हैं तो मैं कहूँगी कि मलाइका, आप कहेंगे मलिका तो मैं कहूँगी मलिका। तो पहले नाम का मसला हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है, लेकिन अब जैसे आपने पकड़ लिया है एक नाम, तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा कि ये मलिका है। मैंने कहा वो कोशिश करें ना कि अच्छा ठीक है, मुज़ाहिरा फरिश्ता होना भी बड़ी बात है, पर वो कहते हैं ना कि वो फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना। नामों पे तो इस पे बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं समटाइम। अब पाकिस्तान के अंदर हम उर्दू के अंदर नाम पुकारते हैं या अंग्रेज़ी में, मेरा नाम जिस तरह पूरा नाम मोहम्मद उमर हयात है, तो जो अंग्रेज़ी माशरा है जिसको हम वेस्टर्न मगरबी माशरा कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। मैं कुछ अर्सा जिस तरह तालीम के सिलसिले में फ़्रांस में रहा हूँ, वहाँ मेरा नाम हयात मोहम्मद होता था। हाँ, सेकंड नाम जो दरमियान से उमर है वो गायब है, और उमर जो है वो उमैक पुकारते थे। एट सम टाइम स्टार्ट में अगर कोई मुझे उमैक पुकारता था तो मैं सुकून से बैठा रहता था, किसी उमैर को पुकारा है, बाद में पता चलता है मुझे ही पुकारा है। अब हयात मोहम्मद भी वो मुख्तलिफ जो एरियाज़ थे, वो मुख्तलिफ एरियाज़ में, इलाकों में मुख्तलिफ, कुछ लोग मुझे आयत के नाम से भी पुकारते थे, और वो मुझे इतना अच्छा लगता था कि आज तक वो हयात से वो आयत के एच जो है वो साइलेंट करके, और हे जिसको कहते हैं साइलेंट करके, वो इस तरह सर से भी ये कई मरतबा डिस्कस हुआ है। जी डिस्कस हुआ तो आयत का नाम कई मरतबा, और आयत पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बनता था कि पाकिस्तान में चूँकि कोई फ़ोन करता था तो वो हम इकट्ठे बैठे होते थे, दोस्त अहबाब या क्लास के अंदर हैं या डिस्कशन के अंदर हैं, तो आयत टॉकिंग, और वो फिर फ़ीमेल समझते थे कि ये फ़ीमेल नाम है आयत। ये माशरे के ऊपर भी डिपेंड करता है, चूँकि ईरानियन माशरे से एक चीज़ आना, मलिका एक हमारे लिए मलका है, तो फिर वो आयतुल्लाह। जी 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 जी। ज़बानों के मामले में ये होता है कि जो दूसरी ज़बान का लफ्ज़ होता है, मेरा ख्याल है कि एहतियात करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। डॉक्टर उमर को याद होगा कि मैं अक्सर फ्रांसीसी नाम अदीबों के, शायरों के, मशहूर लोगों के, इनसे पूछता रहता था, क्योंकि ये फ्रांसीसी ज़बान जानते हैं और इन्होंने तालीम भी हासिल की है फ्रांस में, बहुत अरसा रहे हैं। तो मैं अक्सर पूछता था कि जी ये
یان پال ساترے ہے یا یان پال ساتر ہے، اور اب ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ان کا نام صحیح طرح سے لیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ ساتر کہا جاتا ہے، ساتر نہیں، ویسے یہ تلفظ یہ بتائیں گے کہ کس طرح کہتے ہیں. جان پال ساتر. ہاں اب اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس طرح بہت مشکل یہ تو ہم سے توقع نہ کریں ڈاکٹر عمر کہ ہم اس طرح کہیں گے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قریب قریب پہنچ جائیں گے. چونکہ لکھنے کا انداز ہے کہ ہم جو دوسری زبانیں سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ پاکستانی معاشرے میں یا ایون ہندوستانی معاشرے میں بھی، وہ ہم اس کو اردو میں یا سنسکرت میں کنورٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح سوچتے ہیں، یا انگلش کے حساب سے سوچتے ہیں، انگریزی کے حساب سے، کہ کہیں پہ بھی آر اور ای اکٹھا نظر آئے گا تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ اسی طرح ہی ساترے بولنا ہے، سارے بولنا ہے، اس طرح کے الفاظ اور وہ اس کی جو اصل ہے اس کی خوبصورتی کو متاثر جو کرتی ہے چیز ساتر ہے یا سخت بولیں گے، جو کہ آر کو وہ غین یا خے کے الفاظ سے وہ خاصا مشکل کام مشکل ہے، لیکن یہ اتنا آسان ہے. جان پال پیرس ساری دنیا کو پتہ ہے وہ ہے پاغی. جی مطلب پاغی ہے. پیرس کو پاغی کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ آپ کو پتہ بھی ہو تو بولتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی جھجک ہم کہیں محسوس گے ہم ہوتی کیوں ہے. پیرس کو پاغی بنا دیں. مجھے یاد ہے میں 2011 میں وہاں پہ تھا تو شانزے-لیزے، ہر بندہ شانزے-لیزے جانتا ہے، تو اس کو انگریزی یا فرینچ کے اندر شامپس ایلیزے لکھتے ہیں، پورے کا پورا چامپس پورا لکھتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستانی اخبار میں خبر لگی، جہاں پہ چونکہ ان کی 14 جولائی کو پریڈ ہوتی ہے، جس طرح ہماری 14 اگست کی پریڈ ہے اور پورا وہ ہے 14 اگست ہم مناتے ہیں، تو وہاں پہ پریڈ ہوئی اور اس میں پاکستان سے بھی کچھ لوگ گئے، آفیشیلز ملٹری کے، انڈیا کا دستہ بھی گیا. جی بہت زبردست. تو اس میں ہوا یہ کہ پاکستانی جو ٹی وی چینل ہے، ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل، اس نے ایک خبر دی. اس نے جو میں نے چونکہ پڑھتا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا چامپس ایلیسس. میں بہت پریشان رہا کہ ایگزیکٹلی انگریزی میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، اس کو اردو میں اس نے چامپس ایلی اور سس لکھا ہوا تھا. تو مجھے ہوئی کہ یہ کون سی جگہ نہیں آ گئی ہے، چونکہ میں نے خبر نہیں، میں نے اس کی جو دوسری سائٹ ہے ان کی، اپنے اخبار کی سائٹ ہے اسی چینل کی، اس کو کھولا تو اس کے اوپر 7 شانزے-لیزے لکھا ہوا تھا. دین آئی انوائرڈ، کیونکہ ہم سم ٹائم جو ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اس کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ، جو بین الاقوامی جو نظریہ ہے اس کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ ان کی زبان میں کیسے بولا جائے گا. اب چامپس ایلیسس کوئی یہاں پہ کسی کے سامنے کہہ دے تو سمجھ نہیں آئے گا، پاغی کہہ دے جس طرح سر نے کہا، سمجھ نہیں آئے گا. پاکستانی سفارتکارہ سفارت خانہ بھی وہاں سے قریب ہی ہے. جی بالکل قریب ہے، تقریباً وہ میرے خیال میں 40 قدم کے فاصلے پہ ہے. میں وہاں جاتا رہا ہوں. اور اچھا، ہم اپنے آپ سے شکایت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم ناموں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کی طرف بھی تو آپ کو توجہ دیں ذرا. ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے نام غلط لیتے ہیں اور ہم بھی ان کے کہنے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً میں اکثر لوگوں کو ٹی وی ٹاکس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں افغانستان، حالانکہ یہ افغانستان ہم تو کہہ سکتے ہیں، غین جو ہے وہ ہماری زبان میں موجود ہے اور سہولت کے ساتھ ہم افغانستان ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو بہت سے تبصرہ نگار اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، پروفیسر اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں کہتے، وہ کشمیر اور افغانستان اور ہمارے شہروں کے نام جو کہ ہم وہ تو نہیں لے سکتے، ان کی مجبوری ہے، لسانی مجبوری ہوتی ہے. ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، ہمیں تو آتا ہے لینا. تو ایسا، لیکن نام کے ساتھ وابستہ ایک آدمی کی محبت ہوتی ضرور ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں تو انگریزوں کو بھی ٹوک دیتا ہوں، اور خاص طور پر مجھے، حالانکہ بہت پیارا نام ہے احمد کوئی، اور وہ ان کے لیے تھوڑا آسان ہے، وہ احمد بہت آسان ہے کہنا، بٹ میں کوشش کرتا ہوں، فورس کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اظہر کہو تو میں رسپونڈ کروں گا میرا نام. ہاں یہ ہمارے لیے مسائل ہوتے میں ہیں. پہلا نام لکھ پاتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں میری پبلیکیشنز میں بھی میں پہلا نام لکھتا ہوں، سیکنڈ نیم نہیں لکھتا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نام کی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ اس سے محبت بھی ہوتی ہے آپ کو اپنے نام سے، کیونکہ آپ کے والدین بچپن سے آپ کو اس نام سے بلا رہے ہوتے ہیں. جیسے مجھے پورے نام سے میں ایک ہی شخص بلاتا تھا، میرے والد صاحب، ملیکہ فرادیبہ. وہ جب انہیں بہت پیار اور بہت کوئی فارمل بات کرنی ہوتی تھی پورا نام بلاتے تھے.
تو ابھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے وہ جو اسم با مسمہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی ایک جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر نام غلط لیا جائے تو آپ کو فوراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی شخصیت سے دور ہے. جی بالکل بالکل. یا شاید وہ شخص آپ کو اتنا جانتا نہیں ہے. اگر کوئی مجھے فرح یا ملیکہ کے نام سے بلائے گا تو میرے وہ فوری طور پہ اجنبی بھی قریب آ جائے گا, پروننسیشن صحیح ہوگی. اگر ملائکہ پہ چلا جائے گا تو تھوڑی سی دوری کا احساس ہو جاتا ہے. تو اصل میں الفاظ کو ہم دوسرے کنٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. عام طور پہ ٹیلی ویژنز میں پکارا جاتا ہے, جو مختلف شوز ہوتے ہیں, جو ریالٹی شوز جن کو آج کل بہت زیادہ پاکستان میں بھی مقبول ہونا شروع ہو گئے ہیں, ہندوستان میں بھی, ہمارے ہمسائے ممالک میں فنالے کہا جاتا ہے. اب اس کو اگر فرینچ میں دیکھیں وہ فینال ہے, فینال بولتے ہیں, FINAELE لکھتے ہیں, اس کا پورا ایکسنٹ لکھتے ہیں. جس طرح عربی میں لغہ اعراب لکھتے ہیں اس پہ, اور اعراب لکھے جاتے ہیں پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کے لیے. اب وہ فینال کو فینالے بولتے ہیں. اب آپ نے چونکہ چھیڑ دیا تو ایک اور بھی تصحیح کر دیجیے کہ یہ جو ہم ہر روز شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں یہ اورا گرینڈ ہے یا گرانڈے ہے, یہ بھی سیدھا کرتے ہیں. یہ دو الفاظ میں آ جاتا ہے, اورا گراندی ہے, اورا گاندھی, اور اورا گراند بھی ہے. اب یہ اس کے اوپر کچھ مرتبہ ایکسنٹ لکھ دیتے ہیں. آج کل پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ اس طرح کیفیٹیریاز بن رہے ہیں, ریسٹورینٹس بن رہے ہیں, تو سالے اب کے اوپر ایک جی چھوٹا سا, اب اس کو اگر ہم نے زبر لکھی ہے یا الٹی زبر لکھی ہے تو وہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کا پورے وہ بن جاتا ہے. اس کا چونکہ فرانسیسی زبان کا زیادہ تعلق رہا ہے عربی سے, تیونس اور مصر, الجزائر سے خاص طور پہ مراکش کے, تو اس کا کافی امپیکٹ ہے. اب ہم ناشی و نال بول دیتے ہیں, کبھی بھی بولتے ہیں وہ, یا ناسی و نال, وہ ناسی و نال بولتے ہیں, تو وہ پورے کا پورا جو ہے اس ایکسنٹ میں لکھا جاتا ہے. ہمیں بیک میں جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی طرف کیوں جانا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نام, مثال کے طور پر عربی میں اگر پاکستان میں ایک نام ہے, خاتون کا نام ہوتا ہے عائشہ, تم عائشہ کا نام بھی ہے, تو اب وہ بولتے عائشہ ہی ہیں لیکن وہ لکھتے AICHA ہیں عربک کے حساب سے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہاں بحث ہوتی ہے کئی مرتبہ تو وہ اس طرح لکھتے ہیں. دوسرا, زبان کو ہم نے خود مؤثر رکھنا ہے. جو مختلف ہم یورپی معاشرے سے سیکھتے ہیں کہ اکیڈیمیا ہوتا ہے کہ نیا لفظ اگر پکارا جائے گا, خاص طور پہ جو آفیشیل میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, آفیشیل میں, یونیورسٹیوں میں, تو وہ باقاعدہ ڈکشنری سے پکارا جائے گا. ایسے ہی نہیں کہ ہم جس طرح اردو کو ایک لشکر بنا کے, زیادہ اس کی طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ لشکر بنا دیا ہے, اس میں جو ہم بولنا چاہتے ہیں اسی طرح بول دیتے ہیں. لیکن لشکر صرف مطلب ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو لشکر بنا دیا جائے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج بڑا یہ ہے جی جی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی جو اردو زبان بولتا ہے وہ تقریباً ہر تلفظ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. جی, جو دوسروں کے ساتھ مشکل ہوتی ہے, وہ ہر زبان والا کچھ ایسی آواز ہے جو کہ وہ نہیں نکال سکتا. عربی کو دیکھ لیں, فرانسی کو دیکھ لیں, چینی کو دیکھ لیں, انگریز کو. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر زبان اگر سیکھنا چاہیں تو وہ بڑی اچھی بول سکتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں زبان کا تعلق تو صوت سے بھی ہے نا, کہ بہت زیادہ لفظوں کے جو ساؤنڈ جو ہے وہ کس طرح ادا کرتے ہیں. ہماری زبان میں ویریشن بہت ہے ساؤنڈ کی, رے, غین, ہے, گاف, کاف, قاف, یعنی نقطے والی کاف. تو اس لیے ہمارے پاس ایک ویرائٹی ہے, اور ویرائٹی سے کیپیسٹی پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں لفظوں کو ادا کرنے کی. اسی وجہ سے پاکستانی جب کوئی زبان بولنا چاہتا ہے تو وہ بہت زیادہ صحیح نہ صحیح لیکن وہ ادا کر لیتا ہے اپنا مفہوم. نہ بولنا چاہے تو اردو بھی نہ بولے, نہ بولنا چاہے تو, لیکن بولنا چاہے تو اچھا, یہ آپ نے اردو کی بات کی تو پھر موضوع جو ہے وہ بڑا آج دلچسپ. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ملیکہ صاحبہ بیٹھی ہیں, تو وہ ایک عجیب ان کے نام سے خوبصورت بات شروع ہوئی ہے. یہ اردو کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ کیا وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ یہ ظاہر کریں آتی ہے یا نہیں آتی کہ ہمیں اردو نہیں آتی. تو اس کو ایک فخر کا ذریعہ, تفاخر بنایا جاتا ہے کہ مجھے تو اردو آتی نہیں ہے جی, ہمارا بچہ جی اردو تو اس کو آتی نہیں ہے, لکھنا بھی نہیں جانتا, بول بھی نہیں سکتا. تو یہ کیا وجہ ہے ہماری نفسیات میں, ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی زبان نہ جاننے کو
فخر کا ایک ذریعہ سمجھنے لگ گئے ہیں، یا اس سے زبان ایک مادری زبان ہے؟ اردو کے بعد ہماری جو مقامی زبانیں ہیں ان کو تو بالکل ہی ہم فراموش کر چکے ہیں، ان کی طرف میڈم سے رائے لیتے ہیں نا کہ وہ ان کے بچے ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر میں لارڈ میکالے کی طرف آؤں گا. جی جی. لیکن یہ کوشچن بہت ہی میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ ہم اکثر اسکول میں جب جاتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ، تو ہم یہ کوشچن ضرور پوچھتے ہیں. لیکن ایک انفارچونیٹ سی بات ہے، جیسے آپ نے علاقائی زبانیں کہا ہے نا، تو میں بڑی خوشی سے جب یہاں آئی پنجاب سے، لاہور سے جب میں یہاں شفٹ ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ پٹھان تو پشتو بول رہا ہے، لیکن ایک طبقہ جو نہیں بولتا اپنی زبان وہ پنجابی ہیں. تو پنجابی اکثر انگلش بول رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی انگلش بول رہے ہوتے ہیں. تو میں جب اسکول میں جاتی ہوں تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جو اردو کی ٹیچر ہے وہ بھی جب ہم سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرتی ہے تو وہ زیادہ انگریزی کے لفظ استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو بچوں میں جو ایک خاص طور پہ، ہمارے بچے تو خیر میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا ہے انہیں، اور بچپن سے میرا یہ تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو لرن انگلش اینی وے، لیکن جو اردو زبان ہے وہ ان کو اینی وے نہیں وہ سیکھ سکتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ گھر میں دادی نانی شاید پنجابی بولیں اور جو ماں باپ ہیں وہ اردو بول رہے ہوں گے، کہیں انگریزی کے لفظ آ جائیں گے تو وہ مکس ہی ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑی آسانی سے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں پیرنٹس کہ اردو تو بالکل آتی نہیں ہے، بچے اردو سبجیکٹ میں بہت ویک ہیں. ایک تو وہ ظاہری جو ہے ظاہر کرنا، کبھی وہ یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے انگریزی میں بہت ویک ہیں. حالانکہ اب جب کہ ہم یہاں پہ ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے اسکولوں کے، بڑے جو نامور اسکول ہیں، ان کے بچے انگریزی میں بھی بہت ویک ہیں. اردو میں تو چلو بولنے کی حد تک کہیں کور کر جاتے ہیں، لیکن انگریزی میں تو بولنا اور لکھنا دونوں ہی بہت کمزور ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، جو ہمارا بہت ہی ایک معاشرے کا ایک برا ایسپیکٹ ہوتا ہے دکھاوے میں، جب بچے بھی وہی کرنا شروع ہو جائیں. لیکن ایک چیز جو میں نے ابھی فیس بھی کی ہے، اسکولوں کا بھی کوئی کردار جو ہے وہ نہیں رہا جو ہمارے زمانے میں تھا. وہاں پہ اردو کے جو ٹیچرز تھے وہ آپ کو اچھی خاصی ٹریننگ، اور جو ٹریننگ ملتی تھی آپ کو زبان کے استعمال سے، آپ کے جو آپ پڑھتے تھے وہاں پہ کتاب کو جس طرح اونچی آواز میں کلاس میں پڑھایا جاتا تھا، انگریزی اسکول تو وہ بھی تھے، آپ کو ریڈنگ اس طرح کروائی جاتی تھی، وہاں پہ تلفظ کو صحیح کیا جاتا تھا. تو ابھی شاید ہم بچوں پہ پورا بلیم نہیں چھوڑ سکتے، یا تو والدین ہے اس میں شامل، اور باقی جو اساتذہ ہیں وہ بہت بڑا ان کا کردار ہوتا ہے. ہم تو شامل ہیں یا اساتذہ، میرا خیال ہے کہ شاید زبان پہ ہم اس طرح اب وہ ایمفیسس دے بھی نہیں رہے زبان کو سیکھنے پہ. اب ہم صرف یہ ہے کہ اچھا یار بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو وہ جو باریکیاں تھی زبان کی، وہ کیا اس کی تلفظ کیسا ہونا چاہیے، ادائیگی کیسی ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے اب اس وقت تو ہم بھی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان. ایک زمانے میں یہ ادارے ہوتے تھے جن آپ زبان سیکھنے کے، جی، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اینکرز وغیرہ جو زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی خود ادائیگی نہیں ہے. تو ہم نے شاید اس طرف دھیان دینا چھوڑ دیا. اس میں سر وجہ یہ ہے، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی زبان، مجھے کبھی کبھی مختلف مذہبی لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے، اپنی ریسرچ کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کے سب سے قصوروار آپ خود ہیں. زبان کے معاملے میں زباندان جو ہیں، سر میں وحید رانا صاحب خاص طور پہ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر ہے. میں نے 16 سال مطلب پہلی کلاس سے خاص طور پہ انگریزی سیکھنا شروع کی. چھٹی کے بعد تو بالکل لازمی تھا ٹائی کوٹ پہن کے جانا ہے، جس طرح پبلک سکولز ہوتے ہیں حکومت کے، اور اوورآل پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم ہے. 16 سال انگریزی سیکھنے کے بعد بھی آج بھی میں بولتا ہوں تو میرے ہی دوست کہتے ہیں کہ آپ اچھی انگریزی نہیں بول رہے، یا آپ اچھے ایکسنٹ میں نہیں بول رہے. فرینچ ایکسنٹ آ جاتا ہوگا. جی وہ تو بعد میں آیا ہے. میں تعلیم کو کہہ رہا ہوں کہ کس طرح آسان بنائی ہے، یا کس طرح ہم نے اپنی ہی چیز کو آسان کرنا ہے. تقریباً 8 یا 9 مہینے میں نے ٹریننگ لی ہے فرانسیسی زبان کی. میں نے اسی زبان کے اندر ایم ایس کا ایگزام، جس کو ایم فل کہتے ہیں پاکستان میں ایم ایس کہتے ہیں، اس کے اندر پاس کیے ہیں سارے امتحانات. 2 ماڈیول میں اس کے پیپرز تھے، 12 پیپرز ہم نے پاس کیے ہیں فرینچ زبان کے اندر. That is very good. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نہیں ہوں، اس کی وجہ
وہ زبان کو پڑھانے والے ہیں، اس کو لے کے آنے والے ہیں۔ پاکستان میں کہ کہیں وہ ہمارے یہاں وہ ہم نے وہ اس کو غلط سمجھ لیا کہ وہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، تو ہم نے کہا ہم تو دانا ہے، الفاظ جو مرضی ادا کر دیں، جیسے مرضی ادا کر دیں۔ اس میں اینتھروپولوجی کیا کہتی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں ایک ہمارے زمانے کا بڑا مشہور آدمی ہے جس کو نوم چومسکی کہتے ہیں، امریکہ کا بہت بڑا اسکالر ہے، زبان دان، بنیادی اس کی شہرت جو ہے وہ لنگوسٹ کی ہے۔ نوم چومسکی نے ایک تھیوری آف لینگویج ڈیولپمنٹ جو اس نے دی ہے، اس نے ایک کانسیپٹ دیا جو بڑا دنیا میں مقبول ہوا اور اس پہ بات چیت ہوئی، یونیورسل گرامر۔ اس نے کہا کہ جب جس طرح چلنا ہے، جس طرح بات کرنا تو بعد میں آتا ہے، انسان چلتا ہے تو سیکھتا نہیں ہے، اس کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پہ اس صلاحیت کو رکھتا ہے کہ وہ چلے گا تو خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہی زبان ہے، دنیا کی تمام زبانوں کی ایک انہرنٹ چھپی ہوئی ایک گرامر ہوتی ہے ان کے اندر، تو وہ ایک ہے۔ یعنی ہر بچہ کسی بھی ملک میں پیدا ہو، کسی جگہ بھی پیدا ہو، وہ اس کو سکھائی نہیں جاتی زبان، وہ پہلا جو لفظ ماں کہتی ہے وہ اس کو پک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونیورسل گرامر موجود ہے، جس طرح چلنے کا کھانے کا عمل ہے اس طرح سیکھنے کا زبان عمل ہوتا ہے، تو یہ تجربے سے آتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، عمر حیات صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ بڑا صحیح اشارہ کیا کہ زبان جو ہے وہ ہم نے اپنے طور پہ، ہماری اپنی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ہم خود قصوروار ہوتے ہیں زبان نہ سیکھنے کے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں کلاس میں ایک بچے سمجھتے ہیں کم کہ میں کیوں کرتا ہوں ایسا، میں اپنی ہر کلاس میں، چاہے میں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن پڑھا رہا ہوں، چاہے میتھڈالوجی پڑھا رہا ہوں، چاہے میں اینتھروپولوجی کا ہارڈ کور کوئی تھیوری پڑھا رہا ہوں، میں کچھ شعر سناتا ہوں بچوں کو، کلاس میں ضرور سناتا ہوں، اور کچھ اردو کے لکھنے والوں کی کوئی ایک بات ان سے کرتا ہوں، اردو کی، فارسی کی، اپنے لوگوں کی۔ تو بچوں سے میں جاننا چاہتا، یاد دلانے کے لیے، یاد دانی کرانے کے لیے کہ بھول تو رہے ہیں لیکن بالکل نہ بھول جائیں۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک بچے نے کہا کہ سر آپ یہ اردو کی باتیں کرتے ہیں، ہماری اردو ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں دلچسپی نہیں ہے اردو سے، آپ شعر سناتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ہمارے سر سے بھی گزر جاتے ہیں بعض اوقات، بڑے سادہ شعر۔ میں نے کہا تو بالکل ٹھیک بات ہے بیٹا، تو شاعری سے آپ کو دلچسپی ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ میں نے کہا آپ شیلے کا کوئی شعر سنائیں، شیکسپیئر سنائیں، وڈزورتھ سنائیں۔ تو اس کو نہیں آتا تھا، تو میں نے کہا آپ کو دراصل زبان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو شعر نہیں آتا، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو انگریزی بھی نہیں آتی، آپ کو اردو بھی نہیں آتی۔ تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ جو نوم چومسکی کا میں نے نام لیا، کہ اندر سے جو جبلی صلاحیت ہے وہ کہیں خراب ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ جو ملیکہ صاحبہ نے کہا، اسکول، اچھا میں نے کہا پہلی نرسری اسکول ہے، وہاں سے کی وجہ ملیکہ صاحب ہے۔ لیکن وہ آپ نے جو چھیڑ دیا نا سر، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ جان بوجھ کے اکثر یہ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر بیٹھا ہے تو آپ نے گھوم پھر کے شعر کی بات کر دی، کیونکہ وہ ہمارے درمیان ملیکہ بیٹھی ہوئی ہیں اور شاعری سے بڑا شغف ہے۔ یہ بین السطور ایک درخواست بھی تھی ایک لحاظ سے۔ اچھا میں تو اتنی وہ شاعرہ نہیں ہوں کہ پڑھ لیتی ہوں، بہت اچھے شعر پڑھتی ہوں، یاد کم رہتے ہیں، اپنی شاعری دوبارہ پڑھتی نہیں ہوں تو وہ یاد نہیں ہوتی، اگر آپ کہتے تو میں لے آتی، کچھ ساتھ تو سنا دیتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی ایک بات، میں جب سب لوگ بات کر رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی زبان سے ہی اور شاعری سے۔ شاعری ایک صرف شگف نہیں ہے، اگر میں صحیح یہ پرناؤنس کر رہی ہوں، تو یہ ایک دل کی زبان بھی ہے اور تہذیب کو بھی یہ بتاتی ہے۔ شاید وہ جو آپ نے کہا نا انٹرنل گرامر خراب ہوئی ہے، اس میں ہم نے تہذیب چھوڑ دی ہے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ ماں کا لفظ پہلے سیکھتا ہے، جو ماں سکھاتی ہے۔ اب ماں کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہو، ماں تو ماں ہے، ماں سے ہم تہذیب سیکھتے ہیں۔ تو جو زبان ہم نے چھوڑی ہے نا، تو بیسیکلی ہم نے وہ ماں کی تربیت اور تہذیب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ہم وہ چھوڑتے ہیں تو کوئی انگریزی زبان ہو جائے، کوئی اسپینش ہو جائے، کوئی فرانسیسی ہو جائے، ہم کسی بھی زبان میں کچھ نہیں سیکھ پاتے۔ بالکل۔ تو وہ تہذیب جیسے جیسے چھوٹتی گئی ہے ویسے ویسے ہماری زبانیں سیکھنے کا عمل بھی سیکھتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ انگریزی بھی نہیں آتی تھی، شعر اور اردو بھی نہیں شعر آتا تھا، تو بیسیکلی وہ اس کا رشتہ اتنا، ادب کا رشتہ اتنا جڑا ہوا ہے۔
ہمارے تمدن سے، ہمارے کلچر کا جو ایک ایک حصہ ہے، تو وہ شاید چھوٹتا گیا ہے، تو وہ ساری چیزیں خود بخود وہ مٹتی گئی ہیں ہماری. بالکل مٹیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ دونوں کی بات سے میں سوچ رہا تھا کہ شاید اگر آپ بنیادی کوئی بھی زبان جو ہے اچھی سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو باقی تمام زبانیں بھی سیکھنے میں مدد دیتی ہے. آپ جلدی گریسپ کر لیتے ہیں دوسری. جب آپ کو اپنی زبان ہی صحیح نہیں آتی تو آپ وہ باقی زبانوں میں بھی پھر کچے پکے ہی رہتے ہیں. وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم جب میں نے تھوڑے عرصہ اردو لٹریچر پڑھا تو ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ لٹریچر کوئی بھی ہو، لٹریچر برا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وہاں کا آپ نے اگر زندگی جینے کے اصول سیکھنے ہیں یا زندگی جینا سیکھنا ہے تو ادب کوئی بھی پڑھ لے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے انگریزی ادب پڑھنا ہے، آپ نے اردو ادب پڑھنا ہے، کیونکہ ادب کا تعلق تو بالکل انر سیلف سے ہے، انسان کے اندرونی حالات سے ہے. تو وہ ادب پڑھیں گے تو آپ زندگی جینا سیکھ جائیں گے. دیکھیے آپ نے، میں پھر پلٹتا ہوں اس طرف. شاعروں میں ایک، میں چونکہ شاعری پڑھتا ہوں اور کرنے کی جرت تو کبھی کی نہیں ہے کیونکہ کر ہی نہیں سکتا، اتنا بلند اور عرفہ کام ہے کہ وہ ہر آدمی شاعر ہمیشہ پیدائشی ہوتا ہے، بن نہیں سکتا. شوخی ان کے تغافل کی کیا کہیے. جی شوخی نہیں ہے، میں یاد دلا رہا ہوں کہ شاعروں کے اندر ایک وصف ہوتا ہے وہ کسر نفسی کا. تو ملیکہ صاحبہ نے کسر نفسی کی آڑ میں وہ آپ کی بات سے بدل گئیں، رخ بدلا. تو شعر تو ہم سن کے رہیں گے ہر صورت میں، خیر تو وہ آپ کو سنانا پڑے گا، چاہے آپ ایک شعر سنائیں یا نظم سنائیں پوری. تو آپ کا کلام اگر نہ سنا تو ہمارے اب جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ یہ محروم رہ گئے. ہم وہ سنتے بھی رہے ہیں، بلکہ اس سے وہ مجھے یاد آیا کہ ایک ہم نے کاوش کی تھی گوشہ اقبال کے نام سے، وہ بھی کچھ لگتا ہے پیچھے رہ گئی ہے. اس کے اوپر بھی ہمیں جو ایک وہ ہماری ساتھی جب سے گئی ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، تو اس طرف ہم نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے. اس کو بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ریوائیو کرنے کی، بلکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر اس طرح کی بیٹھک میں ہم انہیں بھی انوائٹ کریں. میں نے اس پہ اپڈیٹ لی ہے کل گزشتہ جو روز گزرا ہے، تو اس کو وہ اب ہمیں کلب کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ طالب علم ہیں اور جو فیکلٹی ہے وہ انوالو ہو، تاکہ اس کے جو اوقات ہیں جس کو ہم کریڈٹ آورز کہتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوں ان کی ایکٹیویٹیز کے. تو اس کی طرف لا رہے ہیں، دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں نئے سرے سے اس کو. ادارے جو ہیں جی سرکاری کام نہیں ہے، یہ تو دل سے کرنے میں والا سرکاری نہیں کر رہا ہمیں کہ جو اوور آل جو ہے تاکہ طالب علموں کو سکھایا جائے، ان کو مزید انوالو کیا جائے، جو ایک تھا کی کنڈیشن آ گئی تھی وہ ختم ہو جائے. آپ دیکھیں کہ تمام دنیا کے بڑے ادارے جو ہے اس میں ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ادب کی محفلیں ہوتی تھیں، جو ڈرامیٹک کلب تھے، گورنمنٹ کالج لاہور کا گورنمنٹ ڈراماٹک کلب نے پاکستان کے بہترین ڈائریکٹرز اور اداکار پیدا کیے. اسلامی کالج پشاور، گورڈن کالج راولپنڈی اور مختلف یونیورسٹیاں. تو یہ ایک اداروں کے اندر جو طلباء اور اساتذہ جو کریٹو کام کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، وہ انفیکٹ معاشرے کے اندر بہت بڑا اس کا رول ہو جاتا ہے. بعد میں وہی لوگ آگے چل کے پھر بڑے کام کرتے ہیں. اور یہ سٹیج ہوتی ہے کہ پوٹینشیل کو باہر نکالنا، صلاحیت اندر ہوتی ہے ہر آدمی کے، اس کو باہر نکالنا. اور وہ باہر اگر نکل جائے ادارے کے توسط سے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ ہوگی، تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. بحریہ میں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور بڑا اس سے ہمیں جب وہ گوشہ اقبال بھی شروع کیا تو ہمیں اتنی توقع نہیں تھی، لیکن بڑے اچھے بچے آئے، انہوں نے اقبال کے اور دوسروں کے شعر تو پڑھے ہی پڑھے، ساتھ اپنی شاعری بھی سنائی، اور والنٹیرلی آئے اور پارٹیسپیٹ کیا بچوں نے. اور وہ ہال ہمارا بھرا رہتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خالی نشست گزری ہو. پھر جو ہم نے اسٹوڈنٹس ویک کا سلسلہ شروع کیا، اس میں ایسا ٹیلنٹ ڈاکٹر صاحب نکلا کہ ہم خود اپنے ہی بچوں پہ پریشان ہوتے تھے کہ کلاس میں جس بچے کو جب پہلا اسٹوڈنٹس ویک ہم نے کروایا تو وہ بچہ ہمارا ایک سوات کا، آپ اب بھی اگر کبھی ویڈیو دیکھیے، آپ لوگ اس وقت نہیں تھے، میم تو تھی، جو سب سے زیادہ جو کہتے ہیں نا چمک رہا تھا، وہ سٹار آف دی اسٹیج،
وہ جو رقص تھا وہ گلگت کا اس ایریے کا، وہ بچہ میری کلاس میں تھا اور وہ کلاس میں بچہ بولتا تک بھی نہیں تھا. تو ایسے ہمیں کئی ہیرے ملے جو کہ وہ چھپے ہوئے تھے، اور وہ اب تو ماشاءاللہ ہم نے کافی 3-4 وہ پروگرامز کر دی. تو بالکل اس قسم کے موقع جب آپ دیتے ہیں بچوں کو اور ان کو انکریج کرتے ہیں تو، اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کا کام تو یہی ہے کہ پالش کرے، گروم کرے. صرف کتابیں پڑھا دینا اس تو پہ سر میری ایک اور رائے ہے، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں، تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں. اس کی یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے ماشاء اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص محبت کرتا ہے، محبت سے لفظی یا وہ والی محبت نہیں ہے جس کو ہم مطلب لیتے ہیں لغوی معنی میں، جو شخص بھی محبت کرتا ہے وہ محب ہوتا ہے خود بھی اوور آل. تو وہ کوئی بھی کام کرے گا، آرٹسٹک کام جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ پروڈکشن کر رہا ہے، چاہے وہ ادب نگاری کر رہا ہے، چاہے لکھ رہا ہے، وہ سارے کام، وہ بے شک خاموش ہوگا معاشرے میں لیکن اس کا کام چیخ چیخ کے پکارتا ہے. مثال کے طور پر کافی سارے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، کوئی اچھی مصوری کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اچھے جو ہے کیلیگرافی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اچھے خطاط ہوتے ہیں، کچھ اچھے ڈیزائن کر سکتے ہیں، کچھ اچھے کوک بھی ہوتے ہیں. ساری چیزیں جی لیکن جی ڈاکٹر جی صاحب ہم یہ آ جو رہے ہیں آپ اس طرف. نے ابھی لغوی معنی میں جو تو آپ نے ڈفرینس کیا نا، تو جی. میں اس سے ایگری نہیں کرتی. اچھا محبت تو محبت ہے، اور جی. اگر لغوی معنی میں بھی اس کے مطلب کوئی اور نکلتا ہے تو وہ محبت ہے ہی نہیں. جی، تو میں سمجھتی ہوں کہ محبت ہر جذبے میں جو ہے وہ ہر جذبے سے میں لے خوبصورت کر ہے. میں ہر جذبے سے لا رہا تھا، لیکن ہم لغوی کا مطلب جو ہماری عام لغت میں تصور کیا جا محبت سکتا ہے. انہوں نے وہ تو ہے ہی پھیلا دی ہر محبت کام کے ساتھ. جی، جی. جو بھی کام کرے دل سے ہاں. محبت سے کرے تو وہ ہر چیز نظر ہی، آئے اور گا. اس کی اپنی خوبصورتی ہے. بالکل ایسا اچھا، خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا، میں نے ایک شہرت ہے بحریہ یونیورسٹی کے اندر ملیکہ صاحبہ کے کمرے کی. میں نے اکثر لوگوں سے سنا، میں اب تک مجھے سعادت حاصل نہیں ہوئی جانے کی، تو انشاءاللہ جاؤں گا، کہ سنا ہے کہ وہ کمرہ یونیورسٹی کے خوبصورت ترین کمروں میں سے ہے، اور اس میں سلیقہ اور سجاوٹ اور جس طرح ان کی شخصیت میں ایک خاص قرینہ اور سلیقہ نظر آتا ہے ویسا ہی ان کے کمرے میں جھلکتا ہے. تو آپ کو کبھی موقع ملا ہے دیکھنے کا؟ جی جی بہت تو بہت کچھ بتائیے، اس مصوری جو اس کمرے میں ہوئی ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہے؟ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب. یہی بات وہ ہے تو بالکل ان کے شہر میں دیکھیں چل نا، کے دیکھتے انہوں نے ہیں. تو احتیاط سے ایک کام لیا ہے کہ وہ کمروں میں سے ایک ہے، میرے خیال میں تو وہ سب سے بہترین آفس وہی ہے، کیونکہ ہم نے بھی تقریباً باقی جو آفیسز ہیں اچھے دیکھ رکھیں، اور واقعی وہاں جا کے آپ کو ایک خوشی اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. ایک تو چیزیں یہ نہیں کہ کوئی بہت وسیع و عریض کمرہ ہو یا کچھ، باقی بھی ایچ او ڈیز کے اسی سائز کے کمرے ہیں، لیکن انہوں نے جو چیزوں کو جس طرح سلیقے سے رکھا ہے، پھر اس کے اندر جو، چونکہ مجھے ذاتی طور پہ گرینری بہت پسند ہے، وہ تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بیلیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور وہ منی پلانٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت پھل پھول رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ویسے بھی جو ہے وہ ثروت ہے. تو اور پھر ماشاءاللہ میڈم کی شخصیت جب وہ خود وہاں بیٹھی ہوں اور وہ آپ کو اتنی محبت سے جب آپ کو ریسیو کرتی ہیں اور انٹرٹین کرتی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ ہم پورا دن گزارتے ہیں، ہم تو گھر میں کم وقت گزارتے ہیں، یہاں زیادہ گزرتے ہیں. دفتر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو ہمیں دفتروں کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں کہ یہ اشارہ کرنا پڑے گا، اس کو جینڈر اسپیسیفک بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ ایک صلاحیت دی ہے کہ ان کی آنکھ کے اندر ایک پیدائشی طور پہ، جبلی طور پہ حسن کا تصور موجود ہوتا ہے. وہ چیزوں کو حسین دیکھنا چاہتی ہیں. ایک ناول ہے بڑا مشہور گابریل گارسیا مارکیز کا، لو ان دا ٹائم آف کالرا، بہت ہی مشہور ناول ہے. لو ان دا ٹائم آف کالرا میں وہ ایک منظر میں کرنل جو ڈاکٹر ہے اس کے گھر میں جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے مجھے نشستگاہ میں بٹھایا،
تو میں نے دیکھا کہ پھر وہ بیان کر رہا ہے حسن کے پودے ہیں، کچھ صوفے ہیں، کچھ قالین ہیں، کچھ سجاوٹ ہے، کوئی حسن ہے. تو اس نے اس کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی. اب یہ جملہ بڑا خاص اس نے لکھا گابریل گارسیا مارکیز نے کہ اس سب منظر کو دیکھ کے اس کے ذہن میں ایک ہی تصور آیا کہ اندر کوئی عورت موجود ہے جس کے پیر بڑی مضبوطی سے زمین پہ گڑے ہوئے ہیں. یہ ریفلیکشن ہے اس مضبوط عورت کی جس کو میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ خاتون جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا وہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وہ ریفلیکشن پورے جو ہے گھر میں اور اس نشستگاہ میں موجود نظر تھی. آ رہی ہے. جی ہاں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ ایک بالعموم ہم کسی جوڑ دیتے ہیں جینڈر کے ساتھ بھی، جیسے کہ کھانا پکانا، لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہے مات دے جاتے ہیں خواتین کو. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں، ڈاکٹر صاحب مجھے ملیکہ کا تو نہیں پتا کہ یہ کھانا کیسا بناتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد ہیں کیا بات ہے اور ماشاءاللہ یہ وہ ان چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جن میں نارمل گھریلو خواتین بھی کہتی ہیں اس کو رہنے دو، مشکل ہے. اگلی بیٹھک پہ تو پھر کھانا ہونا چاہیے، تو پھر 3-4 ڈشز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی بنی اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ کچھ اہتمام ہو رہا ہے، کچھ جگہ تیار ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہمیں بلائیں گے اس کام کے بیٹھک کے طرز پہ. میں اپنی ہی بیٹھک بنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہلکا احباب. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے یہ جو دیکھیں یہ حقیقت ہے خواتین کی، میں نے جو خوبیاں اپنی جگہ، اور میں آپ سے معذرت کے ساتھ بہترین دنیا کے کوک جو ہے وہ مرد ہیں، یہ تو آپ مانتی ہیں. بالکل ایسا تو ہی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کی جو مہارت ہے یہ آپ نے ضرورت کے تحت حاصل کی یا کہ شوق کے تحت حاصل کی؟ جیسے باہر رہے تو مجبوراً کھانا پکانا پڑا، مہارت ہو گئی، ضرورت ایجاد کی ماں، یا یہ کہ آپ کو شروع سے شوق تھا اور والدہ کا ہاتھ بٹاتے تھے؟ جب بیگم آئیں تو ان کا ہاتھ تو بٹانا ویسے ہی شرعی فرض ہو جاتا ہے آدمی کا. تو یہ کیا والی بات ہے نا جی، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کہانی جس طرح والدہ کا ماں کا ذکر کیا، جو پچھلا دن گزرا ہے 1 دن پہلے ماشاءاللہ تعالیٰ میری والدہ کی جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو مبارک ہماری طرف سے بھی. تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ بچپن سے میرا شوق رہا کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا. بنیادی جوز جو ہوتا ہے کہ ہانڈی روٹی، ان کے ہاتھ کی مجھے بہت زیادہ دیسی ڈشز بہت زیادہ اچھی لگیں ہمیشہ. ماماز بوائے تھے آپ؟ میں ماماز بوائے رہا ہوں، نہیں میں پاپاز بوائے بھی رہا ہوں جو بعد میں کالج کی ٹائم پہ آ کے بجٹنگ کرنی ہے، ایٹسیٹرا کرنا ہے، چیزیں سیکھنی ہیں، کام کرانے ہیں، دفتری کام سیکھنے ہیں. میں اس وقت ہی سیکھ رہا تھا. الحمدللہ میرے والد ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. 10 دن پہلے ماشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہیپی برتھ ڈے کیا ان کا ماشاءاللہ. تو تعلیم میں ہی ہیں. تو بیسک تو وہیں سے تھا، لیکن کچھ عرصہ آہستہ آہستہ جب ہاسٹلز میں آئے، پاکستان میں ہی ہمیں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی میں، تو وہاں ہمیں کچنز اویلیبل ہوتے تھے. تو ہر فلور پہ کچنز بنائے، نیو کیمپس میں بھی، اولڈ کیمپس میں بھی. تو اس سے تھوڑا سا ہم ہاتھ سیدھے کرتے رہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے گھر کے اندر خاص طور پہ جو میٹھے ہیں، جو روایتی میٹھے ہیں، وہ مرد بناتے ہیں. عموماً میرے بڑے بھائی ہیں، دیسی حلوہ جو ہوتا ہے بہت اچھا سوجی کا بناتے ہیں، کڑھائی کا، وہ عموماً ذرا زور لگتا ہے، محنت ہوتی ہے. وہ بڑے بھائی بناتے ہیں، گاجر کا حلوہ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں. تو وہ بڑے بھائی سے کچھ چیزیں سیکھی، کچھ چیزیں. تو آہستہ آہستہ جب باہر رہے تو ہمارا ایک کلب بن گیا تھا 40 سے 50 لوگوں کا. ہمارے ساتھ توصیف صاحب جو آپ کے لا ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے سے 1 سال بعد گئے تھے وہاں سٹی میں. تو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے. تو ہم اس طرح کلب بن گیا جس طرح آپ کی بیٹھک ہے کہ ہم شام کو کمرے میں موجود ہوتے تھے جمعے کی شام کو خاص طور پہ. تو کوئی چیس کھیلنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی خطاطی کر رہا ہے، وہ چیزیں موجود ہوتی تھیں. تو کوئی کوکنگ کر رہا ہے، کوئی فلاں چیز بنا رہا ہے. تو اس سے بنتا گیا، ہمارے اچھے احباب ملتے گئے. تو اس سے وہ شوق بڑھتا گیا. باربیکیو لازمی کرنا ہے. گھر سے باہر ہیں تو ہم نہیں کہ اگر روڈ ٹرپ پہ بھی گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کوکنگز کر رہے ہیں. کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ بھنڈی گوشت یا کریلے گوشت اسپین میں جا رہے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں اپنے ہاتھ کے بنایا. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، وہ حصے لطافت جو ہے وہ موجود رہتی ہے. ماشاءاللہ یہ دونوں شخصیات وہ ایسی تھی کہ وہ وقت جو ہے نا وہ جی لگ رہا ہے کہ وہ
پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ وقت کافی ہو گیا اور وہ اب اشارہ مل رہا ہے کہ ہمیں اجازت لینی پڑے گی. اس گفتگو کو میرا خیال ہے پھر کہیں جاری رکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت سے ٹیلنٹس تو کھل کے سامنے آئے نہیں، اور اگلی نشست میں ہم نے جو ہے وہ شعر بھی سننے ہیں. بالکل تو کھانا بھی کھانا ہے. فی الحال میرا خیال ہے کہ ہم اجازت لیتے ہیں. اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ.